बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दर्स सूरतुल अस्र के हवाले से है। सूरतुल अस्र मक्की सूरत है और 3 आयात हैं इस सूरत की। और अगर हम तरतीब नुज़ूली यानी जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये सूरत अलम नशरह के बाद नाजिल हुई है। यानी सूरत वद्दुहा, सूरत अलम नशरह और फिर उसके बाद सूरतुल अस्र। ये तरतीब है, तरतीब नुज़ूली इसको हम कहते हैं। तरतीब नुज़ूली से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरतों का नुज़ूल किस तरतीब से हुआ। और इस वक्त कुरान मजीद में जो तरतीब है इसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहा जाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हदायत और रहनुमाई में रसूलुल्लाह ने आयात को और सूरतों को तरतीब दिया। उस तरतीब में जब हम देखते हैं जिसे तौक़ीफ़ी तरतीब कहते हैं, जब हम उसे देखते हैं तो उसमें सूरतुल अस्र सूरतुत तकासुर के बाद है और सूरतुल हुमाज़ा से पहले है। सूरतुत तकासुर अलहाकुमुत तकासुर से शुरू होती है और सूरतुल हुमाज़ा वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा इससे शुरू होती है। इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतुल अस्र है। अस्र का तर्जुमा और माना तो हम ज़माना करते हैं या वक्त कर देते हैं, मैं इस पे बात बाद में करूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल अस्र 2 सूरतों के दरमियान रखने का हुक्म दिया या रखी गई कि इससे पहले जो सूरत है वो है तकासुर। तकासुर का मतलब होता है अलहाकुमुत तकासुर, कि तुम्हें गाफिल कर दिया किसने? तलब माल की मुसाबकत ने, यानी माल को जमा करने का जो कंपटीशन है, मुकाबला है, उसने तुम्हें गाफिल कर दिया। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल अस्र को रखा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब के मुताबिक सूरतुत तकासुर के बाद सूरतुल अस्र को यहाँ पर रखा गया। अब सूरतुल अस्र में क्या है कि कसम है ज़माने की, या ज़माने की कसम, वक्त की कसम, अस्र की कसम कि बेशक इंसान खसारे में है। अब कौन से इंसान खसारे में है उसका ज़िक्र पहली सूरत में कर दिया गया और फिर बाद में आने वाली सूरत में भी कर दिया गया। यानी वो लोग के जो तलब माल की मुसाबकत में और मुकाबले की वजह से गाफिल हो गए। इन्हें इस मुसाबकत ने, इस कंपटीशन ने, इस मुकाबले ने गाफिल कर दिया। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये एक स्टेटस की दौड़ है माशरे में, एक दूसरे से आगे बढ़ने का एक जज्बा और शौक़ है, और एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो एक मुकाबला है, इसने इंसान को गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि फिर तुम कब्रों में पहुँच गए। अब पहले इस बात को बयान किया, सूरतुत तकासुर को लाया गया, ये बताया गया कि खुसरान में, खसारे में, नुकसान में कौन से लोग हैं, पहले ये बयान कर दिया। फिर इस सूरत के बाद फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा, हलाकत है। किन के लिए हलाकत है? कि जो ताना ज़नी करने वाले हैं और जो इशारों में दूसरे की तौहीन करने वाले हैं। लुमाज़ा, और जो ऐब जोई करने वाले हैं, तो फरमाया कि इनके लिए हलाकत है। अल्लज़ी जमा मालम वअद्ददा, कि जो माल को जमा करते हैं और फिर उसको गिन गिन के रखते हैं। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये इंसान गोया कि ये गुमान करता है कि इसका माल इसको हमेशा की ज़िंदगी दे देगा। अब आप देखिए कि सूरतुल अस्र के बाद ये सूरत है और सूरतुल अस्र से पहले वो सूरत है और सूरतुल अस्र दरमियान में है। यानी इससे जो मैसेज और पैगाम हमें मिलता है वो ये है कि खसारे में कौन से लोग हैं? वो लोग हैं कि जो पहली सूरत में बयान हुए। खसारे में कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जो बाद में जिनका ज़िक्र हुआ। यानी अखलाकियात में ज़वाल और माशियात में ज़वाल,
معیشت میں اور اخلاق میں۔ یہ در حقیقت وہ زوال ہے جو انسان کو نقصان سے دوچار کرتا ہے، خسران سے دوچار کرتا ہے، خسارے سے دوچار کرتا ہے۔ تو سورۃ العصر کو درمیان میں رکھنے کی یہ حکمت ہے۔ اب یہ عصر کیا ہے؟ اب آپ یہاں پر ایک بات ہمارے ذہن میں آئے گی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس اشکال کو دور کر دوں کہ ممکن ہے کہ میری بہن یا میرا کوئی بھائی کل مجھ سے یہ سوال کرے، پوچھے کہ جی ہم عام طور پر اچھا گھر لینا پسند کرتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھی سواری رکھتے ہیں، تو کہیں یہ تکاثر میں تو نہیں ہے؟ قرآن مجید جو بات بیان کرتا ہے نا، وہ بات غیر واضح نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلب مال کی مسابقت نے تمہیں غافل کر دیا، یہ جو لفظ لہو ہم بولتے ہیں، لہو و لعب، اب یہ لہو کیا ہے؟ یعنی یہاں پر الہاکم التکاثر، یہ جو لفظ لہو ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ شغل ہے، یعنی وہ مصروفیت ہے کہ جس میں انسان کی دلچسپی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ اس میں اتنا منہمک ہو جائے کہ ضروری کام پھر اس کے رہ جائیں۔ یعنی جو اعمال اور جو افعال اور جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور خاندان کی طرف سے انسان پر عائد ہوتی ہیں، وہ بالکل ذمہ داریاں انسان سے ہٹ جائیں، یعنی انسان ان ذمہ داریوں کو بالکل ہی بھول جائے اور ایک خاص قسم کا شغل، مصروفیت اس میں مصروف ہو جائے، یعنی اس کا انہماک اور اس کی مصروفیت اور اس کا اس کام میں ایسا ڈوب جانا ہو کہ پھر اسے کسی اور چیز کی ہوش ہی نہ رہے، اسے کہتے ہیں لہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ باقی ذمہ داریاں تم اپنی زندگی کی بھول گئے، دینی ذمہ داریاں بھول گئے، اللہ کے حقوق بھول گئے، بندوں کے حقوق بھول گئے، بس اسی دوڑ میں تم دن رات مصروف ہو گئے کہ بس کسی طرح میں دولت کو اکٹھا کر لوں اور جمع کر لوں۔ در حقیقت اس مینٹیلٹی کو، اس ایٹیٹیوڈ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ اچھی سواری چاہتا ہے۔ یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، اس میں شامل وہ خاص رویہ ہے اور خاص سوچ اور عادت ہے کہ جسے یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، صبح نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے اور رات گئے تک اسے کوئی ہوش نہیں ہے کہ اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کیجئے اور ہر خانے میں رنگ بھریے۔ وہ مختلف خانے کیا ہیں؟ وہ والدین ہیں، وہ اولاد، بیوی اولاد ہے، وہ انسان کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے، وہ کاروبار و تجارت ہے۔ یہ مختلف خانے ہیں، اپنی ذات ہے، ان تمام خانوں میں رنگ بھریے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمیں زندگی میں جو محرومیاں ملتی ہیں، ہم ساری زندگی انہی محرومیوں کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب انسان ہو جائیں گے کہ اگر ہم اپنی اس محرومی کا علاج کر لیں۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس دولت نہیں ہے، اگر اس کا وقت بچپن کا غربت اور مفلسی میں گزرا، اب وہ دن رات پیسہ کمانے میں اپنے آپ کو خرچ کر دے گا، لگا دے گا اپنے آپ کو، اس لیے کہ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں خرید سکوں۔ وہ اس کے بیک آف مائنڈ میں وہ محرومیاں موجود ہوتی ہیں، وہ انہی محرومیوں کا علاج کرتا رہتا ہے اور انہی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے پھر انفیئر مینز کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ایسے کاروباری اور تاجر لوگ دیکھیں جو صبح سے نکلتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی، گھر سے کال آتی ہے، فون آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اس سوچ اور اس رویے کی بات کر رہا ہے کہ تم اس طرح مصروف اور مشغول ہو گئے، تمہیں نمازوں کا ہوش نہ رہا کہ بھئی تم نے نماز بھی 5 وقت کی نماز تم نے ادا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ تمہاری والدہ ہے، تمہارے والد ہیں، یہ بھی بھول گیا کہ گھر میں تمہارے بچے ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں،
ان کے ساتھ ڈنر کرو، ان کے ساتھ گھر میں ٹائم گزارو، ان کو وقت دو، ان کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی کو ایک خانے میں نہ رکھیے، زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کیجیے۔ اگر بیوی ہے تو خامند کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ماں ہے تو بچوں کے لیے وقت نکالنا ہے، دوست ہے تو اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ تو اس طرح زندگی کو اگر انسان مختلف خانوں میں تقسیم کر کے چلے گا تو پھر انسان سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اولاد ہاتھ سے نکل گئی، پریشانیاں نے گھیر لیا، بڑھاپا آ گیا سر پر، اب جس انداز سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تھی، انہیں وقت دینا چاہیے تھا، وہ وقت نہ دیا، اور مال اور دولت اور آسائش اور سہولتیں تو ویسے بھی انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور جب اولاد کے پاس یہ آسائش اور سہولتیں آ گئی تو وہ والدین سے ویسے ہی بے پرواہ ہو گئے۔ یہ رویہ جو اولاد میں آیا، یہ والدین کا اپنا ماضی ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے جو اولاد اختیار کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جب یہ بیان کیا ہے الہاکم التکاثر، تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پیے، اچھا نہ پہنے، اچھے گھر میں نہ رہے، اچھی گاڑی استعمال نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ خاص مینٹیلٹی ہے، خاص رویہ ہے، یہ خاص ذہنیت ہے کہ جس کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ کا یہ قول اور یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ میں سے ایک کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو شوق ہوتا ہے کہ ہم اچھا پہنیں اور اچھا جوتا استعمال کریں۔ تو رسول اللہ سے جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ بھی اسی تکبر میں شمار ہو؟ فرمایا نہیں، تکبر میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حق کے خلاف کھڑے ہو جانا، حق کے مقابل، یعنی انا پرستی، پہلی بات یہ ہے، یعنی اندر سے گھنٹیاں بج رہی ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سچ ہے، لیکن اپنا بت، اپنی انا کا اور اپنی ذات کا اتنا بڑا ہے کہ قبول کرنے کے لیے حق کو اور سچ کو تیار نہیں ہوتا انسان، یعنی اپنا بت اتنا بڑا ہے، اپنی انا اتنی بڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے، شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ایک عالم ہوں، میرا ایک اثر رسوخ ہے، یا میں ایک سیاستدان ہوں، یا میں ایک مالدار ہوں، یا میرے معاشرے میں ایک میری عزت، ایک وقار ہے، اور میں مان لوں اپنی غلطی کو کہ میری بات غلط ہے یا درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ حق کے مقابل کھڑا ہو جانا، اور رسول اللہ نے دوسری بات فرمائی کہ مخلوق خدا کو حقیر خیال کرنا، کمتر خیال کرنا، رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ ضروری نہیں ہے، یعنی اس کو تکبر میں شمار نہیں کیا جاتا، انسان کا اچھا لباس، اچھی سواری، اچھے جوتے، اچھا گھر، یہ تکبر میں شمار نہیں ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلبی اور باطنی احساس کا نام ہے۔ ظاہر سے انسان اچھے لباس میں ہو، لیکن اس کا دل اگر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، عجز و انکساری کا مالک ہے، تو پھر یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر ایک شخص باہر سے بے شک اس نے کوئی قیمتی لباس نہیں پہنا ہوا، لیکن اس کے دل میں اگر تکبر ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، حق بات کے خلاف سٹینڈ لے لیتا ہے، یا دوسری بات یہ کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جیسے ایک شخص ہے ظاہری طور پر تو لباس اور اس کی وضع قطع سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی مالدار ہے، لیکن علم اگر رکھتا ہے مثال کے طور پر، اور اس علم کی بنیاد پر وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دلائل دیتا ہے، ایسے ایسے دلائل انبار لگا دیتا ہے کہ دوسرا انسان خاموشی اختیار کر جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر اور کمتر خیال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس ظاہری طور پر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن علم کا تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید اپنی بات میں بالکل واضح ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی میں اس طرح گم ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات پر صحیح طریقے سے توجہ نہیں کر پاتے، کان نہیں دھرتے، ادھر سے بات آدھی سنی اور ادھر سے اپنا سوال اور اشکال ہمارے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو سوال اور اشکال چلتا ہے وہ پھر ہمیں گھیر لیتا ہے،
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات تو بالکل واضح ہوتی ہے، نہ کوئی اشکال، نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی سوال اس میں ہوا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کس نے غافل کر دیا؟ تکاثر نے غافل کر دیا۔ اب اس میں کوئی اشکال، کوئی اعتراض اور کوئی سوال ہے ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس میں، سادہ سی بات ہے یہ جو قرآن نے بیان کر دی۔ اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا کیونکہ اکثر طور پر یہ بات پوچھی جاتی ہے اور لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور یہ پریشان ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اگر انسان کوئی ایسی بات سنتا ہے تو اس کو اگر تھوڑی سی یا زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی میں ان میں شمار ہو رہا ہوں، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو، لیکن اس سے پہلے حقیقت کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آپ سے کس طرح مخاطب ہے، کس پہلو سے مخاطب ہے، اور اللہ کا کلام آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں والعصر کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی۔ عصر کیا ہے؟ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی، آیات کی اور اس کائنات میں جو اس نے پیدا کیا ان کی اگر قسم کھاتا ہے، بے شک وہ حقیر سے حقیر چیز ہی کیوں نہیں، قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ استدلال اور استشہاد ہوتا ہے، یعنی دلیل لینا اور ثبوت لینا، گواہی لینا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ بے شک کوئی چیز کم سے کم تر اور کم ترین ہی کیوں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر اس لیے کرتا ہے، اس سے دلیل لیتا ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا فرمایا، فرمایا زمانے کی قسم۔ اب عصر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو ورب بنتا ہے نا، فعل بنتا ہے، وہ بنتا ہے عصرہ، اور عصرہ کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عصر یعنی نچوڑنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمانے کو، وقت کو جب عصر کہا تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ زمانہ نچڑتا چلا جاتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ، یعنی وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ کسی پھل کو نچوڑ لیتے ہیں، اس میں سے آپ اس کا جوس نکال لیتے ہیں، اب آپ نے انگوروں کو نچوڑ لیا، اب اس کے بعد انگور کیا بچے؟ وہ پھوک سا بچ گیا جو کسی کام کا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جب عصر زمانے کو کہا گیا، وقت کو کہا گیا، تو عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے انسان، اے غافل انسان، ذرا اس بات پہ غور تو کر کہ تیری گھڑی، تیرا وقت، تیرا لمحہ تو اس سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں دہر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں عصر کا لفظ بھی استعمال ہوا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ یقیناً انسان پر ایک زمانہ وہ بھی گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، ایک زمانہ وہ بھی گزرا۔ دہر یعنی دہر یہ مجموعی طور پر زمانے کو کہا جاتا ہے، اور عصر جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد زمانے کی تیزی ہے، تیزی سے گزرنا ہے۔ یعنی اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا آغاز ہوا، پہلے دن ہم بیٹھے تھے، آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے رمضان گزر گیا۔ صرف رمضان کی بات نہیں، ہم اپنے بچپن کو، اپنے لڑکپن کو، اپنی نوجوانی کو اور جوانی کو یاد کر کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہم چھوٹے سے تھے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھتے تھے، اپنی ماں کے ہاتھ سے لقمے کھاتے تھے، ماں ہمیں ناشتہ کراتی تھی یا ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی، ہمارا انتظار کرتی تھی۔ وہ لمحے، وہ وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے۔ یہ عصر ہے، یعنی اتنی تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کہ انسان کو احساس اور محسوس ہی نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یعنی اس وقت میں جس گھڑی میں بیٹھا ہوں، اس گھڑی نے دوبارہ نہیں آنا، اب یہ گھڑی بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر گئی، پھر دوسری گھڑی، پھر تیسری۔ یہ لمحہ، یہ ساعت، یہ وقت، یہ زمانہ، یہ تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی۔ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں عصر کی قسم جو ہے، اس سے مراد وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد یعنی نماز عصر۔ اس کا ذکر میں کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکا کہ یہاں پر عصر کی قسم یعنی نماز عصر کی قسم کھائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز عصر دن کے زوال پر ہے،
یعنی دن گزر رہا ہے، اب شام اور رات کا وقت آ رہا ہے، یہ دن کے زوال پر عصر کا وقت ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کی زندگی اور یہ زمانہ ایسے ہی ہے کہ انسان پر کسی وقت بھی شام کی گھڑی آ سکتی ہے، رات کی گھڑی آ سکتی ہے، اور اگر اچانک نہیں آ سکتی تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ انسان اپنی زندگی کے سارے مرحلوں کو طے کرتا ہوا آخر موت سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، موت کی گود میں چلا جاتا ہے، وہ وقت تو آتا ہے نا۔ یہ انسان کا انفرادی طور پر سفر ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جو والصلاۃ الوسطیٰ کہا، وہ جو نماز عصر ہے، وہ در حقیقت یہاں پر اس کی قسم کھائی گئی۔ اس سے مراد زمانہ نبوت بھی لیا گیا ہے، یعنی عصر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت در حقیقت انسانی تاریخ کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ حق بات کو فالو کرنے والے لوگ وہ اللہ کے ہاں عروج پاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کی بات کو رد کرنے والے اور سچ بات پر ایمان نہ لانے والے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی، یعنی اس طرف اشارہ ہو گیا کہ اگر کسی نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، قوموں پر کس طرح عروج و زوال آتا ہے، قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوتی ہیں، قومیں کس طرح ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنے عروج پر، پیک پر ہوتی ہیں، پھر کس طرح وہ زمین پر آ گرتی ہیں، پستی کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی حق کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ یہ معزول ہونا، یہ عروج، یہ ترقی، یہ تنزل، یہ زمانہ نبوت سے، رسول اللہ کے زمانہ رسالت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کہاں ابو جہل، ابو لہب، کہاں بڑے بڑے رؤسائے قریش مکہ کے، کہ جن کا تصور اور جن کا وہم اور خیال ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ادبار اور زوال کا شکار ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، اور پھر کس طرح اسلام کی سربلندی، اس کا ذکر ہم نے کل کیا۔ تو گویا کہ زمانہ نبوت در حقیقت انسانی تاریخ کا، زمانہ انسانی کا نچوڑ ہے، جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس عصر کا تعلق فرد سے بھی ہے اور انسانیت سے بھی ہے، دونوں سے ہے۔ فرد اپنے اندر دیکھے کس طرح ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی جوانی اپنے عروج پر ہوتی ہے، شباب اپنے کمال پر ہوتا ہے، پھر کیسے ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ چند سال ہی ہوتے ہیں انسان کے پاس عروج کے اور طاقت کے اور قوت کے، پھر اس کے بعد انسان کس طرح پستی کی طرف، یعنی زوال کی طرف پھر انسان جانا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ان تمام مراحل کو بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت اچھا جو ابھی میرے ذہن میں خیال آیا، مقدمہ ابن خلدون کو پڑھا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن خلدون جنہیں ہم سوشل سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی سماجیات کے ماہر اور سائنسدان، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے بتایا کہ قومیں کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں، اور ایک خاص مدت ہے جو قوموں کو عروج نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے جسے قرآن پاک والعصر میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ زوال اور یہ زمانہ تیزی سے گزرنا، یہ فرد کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور یہ انسانیت کی زندگی میں بھی ہے۔ اقوام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، افراد کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، جماعتوں اور گروہوں کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح عروج اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زوال آتا چلا گیا۔ قرآن پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے۔ وہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس دن والعصر ان الانسان لفی خسر کو سمجھ پایا کہ جب میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو صدا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر کہ جس کی زندگی کی پونجی پگھلتی چلی جا رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو۔ تو در حقیقت وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے والعصر ان الانسان لفی خسر، در حقیقت اس برف والے سے میں نے سیکھا کہ حقیقت یہی ہے، انسان کا سرمایہ حیات، سرمایہ زندگی، سرمایہ وقت، سرمایہ زمانہ، سرمایہ ساعت، سرمایہ گھڑی، یہ آہستہ آہستہ گھلتا اور پگھلتا چلا جا رہا ہے۔
اور انسان ہے کہ غافل ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے پہلے سورۃ التکاثر کو بیان کیا، پھر اس کے بعد سورۃ الہمازہ کو رکھا، یعنی یہ بتایا کہ دیکھو یہ دونوں لوگ اخلاقی اور معاشی طور پر جو کرپٹ لوگ تھے اور ہوس ناکی کا شکار تھے، وہ نقصان والے لوگ ہیں۔ اگر تم نے فائدے میں رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے اور فوز و فلاح تم چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کو تم اختیار کر لو۔ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے تمہارے لیے، اس کو اپنے پلے باندھ لو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان اس پر غور کریں، سورۃ العصر پہ، اس پہ تدبر اور تفکر کریں، غور و فکر کریں، اس کو اپنے پلے باندھ لیں، تو امام شافعی فرماتے تھے کہ یہی صورت مسلمانوں کی ہدایت، رہنمائی اور ان کی زندگی کے لیے کافی ہے، سورۃ العصر۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، ملنے کے بعد یعنی جب جدا ہونا ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سی آف کرنا ہوتا تھا، اس سے پہلے اسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے ذرا کہ سورۃ العصر جاتے ہوئے تلاوت کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو یہ سبق دے کر جاتے تھے کہ دیکھو اس سورت میں جو سبق ہے نا، جو تعلیم ہے، جو لیسن ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ زمانہ جا رہا ہے اور انسان خسارے میں ہے۔ لیکن کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں، اس کا ذکر پھر قرآن پاک نے آگے 4 باتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اس سے آگے چند الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عصر کسے کہتے ہیں اور دہر کس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں دہر کا لفظ بھی استعمال ہوا، مجموعی طور پر زمانے کے لیے ہم دہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور عصر جو یہ مرور زمانہ، تیزی کے ساتھ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، سرعت کے ساتھ، اس کے لیے عصر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ نچوڑنے کا، نچڑ جانے کا معنی اسی کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ اب یہ جو انسان ہے، الانسان، یہ اسم جنس ہے، یعنی اس سے مراد یہ، اس میں ایک فرد بھی شامل ہے انسانوں کا، اور اس میں جماعت اور گروہ اور بڑے سے بڑی قوم بھی اس کے اندر شامل ہے، سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ یہ دیکھ لو کہ اگر یہ خوبیاں اور یہ اوصاف اگر نہیں پائے جاتے تو پھر انسان بے شک کوئی بھی ہو جائے، وہ کسی بھی قوم کا اور کسی بھی جماعت اور گروہ کا ہوگا تو وہ خسارے میں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ خسر کیا ہے؟ ہر طرح کی ناکامی، نقصان، دنیاوی، دینی، ہر لحاظ سے اس کے لیے خسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، یہ سورۃ الزمر ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت اس کی فرما برداری کے لیے خالص ہو کر کرتا ہوں، صرف اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ فاعبدوا ما شئتم من دونی، اس کے سوا تم جس کی چاہتے ہو تم عبادت کرو۔ یہ کفار سے کہا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا قیامت کے دن، یعنی در حقیقت یہ ہیں نقصان والے لوگ۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار بے شک یہی حقیقت میں نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا۔ ممکن ہے کہ دنیا میں بڑے دنیا والوں کی نظر میں کامیاب اور کامران ہو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ قرآن نے کہا سورۃ آل عمران میں کہ کامیاب وہ شخص ہے کہ جسے آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، فرمایا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ نقصان حقیقت میں اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن اپنا بھی نقصان کیا ہوگا اور اپنے گھر والوں کا بھی، اہل کا بھی نقصان کیا ہوگا۔ اب اس اہل میں سب مراد ہو جاتے ہیں، یعنی خاص طور پر سب سے پہلے تو براہ راست انسان کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، کہ انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور پھر ان کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جو آپ کے قریبی ہیں نا، رشتہ دار،
خاندان کے لوگ، ان کو ڈرائیے، ان کو دین کی طرف بلائیے، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، ایک حدیث میں ہے اور ثقہ اور مستند حدیث ہے، فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف ہے، نادان ہے کہ جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے، دوسروں کی دنیا کی خاطر، یعنی دوسروں کی دنیا بناتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی اولاد کہ جس کے لیے انسان جائز و ناجائز، فیئر انفیئر مینز ہر چیز کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ یہی اولاد منہ پھیر کر کھڑی ہوگی۔ بلکہ دنیا میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک طرف جنازہ پڑا ہوا ہے تو دوسری طرف اولاد بالکل علیحدہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، پرواہ ہی نہیں کہ باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی، بس اس انتظار میں ہے کہ لوگ آئیں اور اٹھائیں اور لے جائیں اور جا کر اس کو دفن کر دیں۔ یہ رویہ ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے کہ نقصان حقیقت میں اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی دو ہی باتیں ہیں نا، ایک تو ایمان ہے اور ایک تعلق باللہ ہے، یہ دو ہی باتیں ہیں، ایمان اور تعلق باللہ۔ ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ جو بیان کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے تعلق میں اپنی زندگی کو بسر کر دو، اپنی زندگی کو گزار دو۔ تو یہ خسران کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے اس پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے، لیکن یہاں پر میں سمپل اور سادہ آپ کو معنی بتا دیتا ہوں کہ ایمان کا مطلب ہے ماننا۔ جو دیکھ کر مانا جاتا ہے نا اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور جو بن دیکھے مانا جاتا ہے نا، کسی کے کہنے پر، کسی پہ اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے مانا جاتا ہے نا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم مومن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک مخبر صادق نے، ایک سچے انسان نے، ایک خبر دینے والے نے، ایک سچے خبر دینے والے نے اور ایک امین خبر دینے والے نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی کی، اللہ واحد ہے، ایک ہے، آخرت کے بارے میں بتایا، تو ہم رسول اللہ کے کہنے پر، آپ کے فرمان پر ہم ایمان لے آئے۔ اور مانا کیسے؟ یعنی عقل سے ہی مانا، ہم نے سوچا، ہم نے سمجھا، ہم نے دیکھا، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا، آپ کے ماضی کو دیکھا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ میں نے اس سے پہلے کی زندگی تم میں گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو اس بات کو کہ میں نے جب 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے کذب بیانی کا سہارا نہیں لیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، تم سب لوگ، میجورٹی سب لوگ، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں۔ میرے اعلان نبوت سے پہلے تم اپنے فیصلے میرے پاس لے کر آتے تھے، تمہارے بڑے بڑے فیصلے میں نے کیے، تم مجھ پر ایمان، تم مجھے سچا مانتے تھے، اور میری زندگی میں تمہیں کبھی بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جو قابل اعتراض ہو۔ تو پھر آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے، تو ایمان لاؤ، مانو۔ تو یہ ہے اصل میں ایمان۔ باقی دیگر سفر پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں جن کی طرف قرآن بھی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو متوجہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات بڑی بیان کی جاتی ہے، اور آپ سے منسوب ہے یہ بات، کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ کی ذات پر دلیل دیجئے کہ اللہ ایک ہے یا اللہ کی ذات موجود ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا تعارف تو یہی ہے نا کہ آپ فلسفی بھی تھے، شاعر بھی، فلسفی بھی، اور خود کو قرآن کا طالب علم بھی کہتے تھے آپ۔ واقعی آپ ایک بہت بڑے گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے انسان تھے آپ۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کی ذات پر کوئی دلیل دیجیے، آپ دیکھیے کہ کتنی سمجھداری کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے فرمایا، یعنی ایمان کی یہی بات ہے، فرمایا کہ مجھے تو رسول اللہ نے کہا اللہ ہے، تو میں نے تو ان کے کہنے پر مانا اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ واحد ہے، میں نے تو رسول اللہ کے کہنے پر مانا ہے۔ یعنی کوئی دلیل ایسی نہیں دی، کیونکہ دلائل تو پھر دیے جاتے ہیں تو وہ تو رد ہوتے ہیں، پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علم الکلام وجود میں آیا، وہ اسی طرح وجود میں آیا نا، کہ اعتراضات کیے گئے، پھر اس کا جواب دیا گیا، پھر دلائل دیے گئے، پھر وہ رد ہو گئے، پھر ان کا جواب دیا گیا۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بس میں نے تو رسول اللہ کے کہنے پر مانا، اس لیے کہ وہ مخبر صادق ہیں، وہ سچے انسان ہیں، اور ان کی زندگی خود اس بات کی گواہ ہے اور دلیل ہے، تو میں نے تو آپ کے فرمانے پر مانا ہے بس، یعنی میرا تو سارا ایمان اور ماننا رسول اللہ پر ہے۔ یہ ہے اصل میں ماننا۔ اب اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب جب ایمان لے آئے تو اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے احکام قرار پائے۔ رسول اللہ نے جس کو اچھا فرما دیا وہ اچھا ہے، اور جسے رسول اللہ نے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہو گیا، ممنوع ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب اعمال صالحہ کی تعریف کیا ہوئی؟ اعمال صالحہ کی تعریف یہ ہوئی اللہ کے دین نے جسے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ صالح ہے، یہ مثبت ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ جمیل ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، وہ صالح ہو گیا، اور جو منفی ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، وہ صالح کے خلاف ہو گیا، وہ فاسد ہو گیا۔ یہ تعریف اب ہو گئی۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اب ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اب اور کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا نا انسان کا ذاتی عمل کہ آپ ایمان لائے اور اپنی ذات سے آپ نے معاشرے کو اچھا دیا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ اب یہ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد اللہ بھی ہے، حق سے مراد قرآن مجید بھی ہے، حق اور باطل کی ضد، حق باطل کی ضد بھی ہے، اور حق سے مراد یعنی ایک اس معنی میں یہ حق استعمال ہوتا ہے کہ صحیح اور سچی بات۔ اب اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق معاملات دنیوی سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے معاملات کے ساتھ بھی انسان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن پاک نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ یعنی اللہ نے جب حق کی بات کی تو سچ بات کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کر دیا کہ سچ بات جو عدل اور انصاف کے مطابق ہوتی ہے، ایک تو وہ حق ہو گئی، اور دوسری بات کیا ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جو انسان پر لازم اور انسان پر ضروری ہوتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں کہ حق سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی سچی بات کی بھی نصیحت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کی بھی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ نصیحت کرنا، حق کے ساتھ وصیت کرنا۔ اب اس کے بعد وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، اچھے کام کیے۔ اب ایمان لائے، اب ایمان اس کا تعلق ہو گیا حق کے ساتھ، یعنی ایمان لائے، خود ایمان لائے اور دوسروں کو بھی تلقین کی، دوسروں کو بھی ایمان لانے کی نصیحت کی، ایمان پر پختگی کی نصیحت کی۔ اور دوسری بات جو فرمائی وعملوا الصالحات، اس کا تعلق پھر بن گیا وتواصوا بالصبر کے ساتھ، یعنی اچھے کام کیے، خود صرف اچھے کام نہیں کیے بلکہ دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کی۔ واضح بات ہے کہ صبر کی تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ نے صبر کو 3 حصوں میں، 3 قسموں میں بیان کیا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ صبر فی المعصیت ہوتا ہے، یعنی صبر عن المعصیت ہوتا ہے کہ گناہ سے روکنا اپنے آپ کو، ایک تو یہ صبر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ صبر علی الطاعت ہوتا ہے، طاعت پر صبر اختیار کرنا، پختگی کے ساتھ طاعت پر ڈٹ جانا۔ اور تیسرا فرمایا کہ صبر فی المصیبت ہوتا ہے، مصیبت میں صبر کرنا۔ اب مومن اعمال صالحہ کرنے والے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی صبر کی تلقین کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے تم بچ رہے ہو تو اس پر اب ڈٹے رہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا،
اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو تو اس پر قائم رہنا، جڑے رہنا، یہ کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اور تیسری بات کس بات کی نصیحت کرتے ہیں؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ مصیبت اگر کوئی اس راہ میں آ جائے، کوئی تکلیف اس راہ میں آ جائے تو پھر اس کو برداشت کرنا، اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا، پیشنس کا مظاہرہ کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ 4 اوصاف، 4 خوبیاں اور 4 باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی۔ فرمایا کہ جو لوگ ان 4 خوبیوں کو، ان 4 اوصاف کو، ان 4 علامتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ پہلا ایمان ہو گیا، دوسرا اعمال صالحہ ہو گیا، اور تیسرا تواصی بالحق ہو گیا، اور چوتھا تواصی بالصبر۔ یہ 4 باتیں ہیں، یہ 4 اوصاف ہیں جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں، جو کامران ہیں، دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہیں۔ اب ان 4 اوصاف پر اگر ہم ذرا توجہ کریں، ہم دیکھیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ فرد سے لے کر اجتماع تک، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، یعنی اس میں سب کچھ شامل کر دیا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلم معاشرے میں، اب مسلم معاشرہ جیسا ہم تشکیل دے چکے، اب اسے تو اس طرح ہونا چاہیے مسلم معاشرے کو جیسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان سے غافل نہیں ہوتا، بے پرواہ نہیں ہوتا، بے حس نہیں ہوتا، لا تعلق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان لائے، اعمال صالحہ بجا لائے۔ پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کے بعد پھر تعلیم اس بات کی ہے کہ حق کے ساتھ چمٹ جاؤ، حق کے ساتھ لپٹ جاؤ، حق کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، اور اپنے ساتھ موجود لوگ جو آپ لوگوں سے منسلک لوگ ہیں ایک مسلمان کے ساتھ، پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی حق کی طرف بلایا جائے، ان کو بھی صبر کی تلقین کی جائے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے، اس کی تعلیم ہے کہ ایمان اور عمل صالح، اس کے بعد پھر حق اور صبر کے ساتھ انسان کا جڑ جانا ہے، منسلک ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے رابطے میں، تعلق میں اور اس کے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں میں آتے ہیں، پھر ان لوگوں کی اصلاح، ان کو تلقین، ان کو تاکید، ان کو پھر حق کی طرف بلانا، پھر انہیں صبر کی تلقین کرنا، یہ پھر ذمہ داری بن جاتی ہے ایک مسلمان کی۔ اور پھر یہی در حقیقت کامیابی کی راہ ہے، اور یہی فلاح ہے، اور یہی فوز و فلاح ہے، جسے قرآن پاک نے کئی اور مقامات پر بیان کیا ہے۔ آج جو ہم نے گفتگو کی یہ سورۃ العصر سے متعلق تھی، بحمد اللہ تعالی۔ سورۃ العصر پہ تفصیل کے ساتھ میں نے روشنی ڈالی ہے، اور ہر حوالے سے میں نے اس کا جائزہ لیا، اور اتفاق کی بات سمجھیے کہ جب میں نے اس سورت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ یہ سورت علم نشرح کے بعد اتری ہے، یعنی اس کا زمانہ تقریباً وہی زمانہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کل ہم نے سورت والضحیٰ پہ اور سورت علم نشرح پہ بات کی تھی، تو آج اسی زمانے کے لحاظ سے، یعنی ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورت العصر پہ بھی آج ہماری گفتگو ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اور اپنی بارگاہ میں جو ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے سینوں کو، اور ہمیں اپنی ہدایت کی اور اپنی رہنمائی کی اور اپنے کلام کی ہمیں روشنی عطا فرمائے۔ ہمارا مقصود یہی ہے، اور یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے، فقط رمضان میں نہیں بلکہ مرتے دم تک ساری زندگی میں یہی مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رہنمائی سے ہمیں ہمیشہ منور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔